win over there now in India, which is annoying. Um, the journey in the novel, which I trace, is also of three women who are divided by class, race, and it's not a formula. It was not that I thought up a formula and then, wrote the novel to the formula. It's just that the story that came to me was a story of friendship between women of two different, of the same generation, but two different classes and two different racial groups. One is the ubiquitous servant girl of our middle class stories, because I think a lot of us end up writing about working class people because middle class lives are incredibly boring. And I think that is our kind of in to create variety in the work. I don't know how much you will, others, I mean, please feel free to come back on any of this. So there is the servant girl who's a Pathan girl who's sold off at the age of 9, and sadly it is based on a memory of the chowkidar's daughter who was sold off at 9. But unfortunately what happens is, for literature, people always start saying, oh, this doesn't represent Pakistan in a good light. I hear this quite a lot from the younger people who feel that somehow it's a virtue to believe that literature can or is or ought to be apolitical. In my view, there's no such thing as apolitical literature. Any literature that pretends not to disturb, that pretends to be apolitical, is actually interested in the maintenance of the status quo. And I think I have no embarrassment in accepting that my work has been, to a degree, political. But more recent work, for example, has been about people who have made those journeys. Ultimately, all writing is a journey. It's a search for meaning. And basically the writer, at least for me, the process is this, that I am also discovering the meaning of the situation. For a lot of the plays, there's a conflict that you set up, and then you don't know what the solution is going to be. You come to that solution, you arrive at that solution. How am I doing for time? No. Am I rambling? Okay, so basically, you are on that journey of discovery, of meaning, and you use that meaning to establish your own vision of the world, to project a vision of the world. And I suppose the people whose lives I've become really interested in recent years are people who have made that journey, and I think Annie Besant is one such character. A white woman who's a feminist in the 19th century, ostracized by her own people because she had promoted the contraceptive pill, came to live in India, converted to some weird religion, the Theosophical movement, and actually then lived and died in India. Yeah. And I think that the person that she became, and this is about transcending barriers, transcending divides, the people that she came to love were Indians. The transformation that she had gone through changed her so much that she actually produced, if you like, again, a very powerful character. She'd adopted an Indian who became her son, who became the notable figure, philosopher, educationist, of whom some of you might have heard, Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, who died, I think, in the 70s. And this gentleman actually then settled in California and lived and died in California and taught, I suppose, other people to, this thing about freedom of thought, free thinking movement that kind of took on so much in the 60s, derives indirectly from some of the ideas that he was promoting. And free thinking, I suppose the thing about, the central thing about the philosophy of being true to yourself is a little bit about not contradicting, not entertaining prejudice for the others. It's a little bit about transcending prejudice. It's really about tolerance. The central message is tolerance. And tolerance is a message that I think we need to put out now, yes, more than anything else. Yes. I think I'd love you guys to come in on this. Thank you. I think before we do that, we'll go to Muhammad Hanif and to look at the divides from his angle, and I'll maybe comment on what Kishwar Apa has said earlier and what Rukhsana Ahmed posited. जी, किश्वर ने जो ये एक डिवाइड है जो आई थिंक एज में
وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں بوڑھا کہنے پہ مصر ہیں، بوڑھا کہنے پہ مصر ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسا ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیونکہ اگر آپ کا کام یا انتظار حسین صاحب کا کام نہ لوگوں نے پڑھا ہوتا تو وہ کیسے لکھتے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک میں تو اپنے تجربے سے بات کر سکتا ہوں، میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. یا دوسرا، جیسے آپ نے شاہد محمود ندیم صاحب کی مثال دی، تو میرا خیال ہے اب بھی ان کا ڈرامہ جب چلتا ہے تو اتنا ہٹ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پولیس بھی پہنچ جاتی ہے اس کو کرنے کے لیے. اور 25 سال سے کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے، اور اچھے برے جیسے بھی کیے ہیں، ان سے انسپائر ہو کے لوگ کام کرتے ہیں. لیکن جو رخسانہ نے بات کی تھی ایک ہمارے ڈفرینسز کی، کہ آپ نے وہ مثال دی دال میں بگار کوئی اس طریقے سے لگاتا ہے، کوئی اس طریقے سے لگاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے میرے خیال میں کہ یہ بڑی اچھی مثال ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ یہ دال اور بگار، کیونکہ میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو اصل ڈیوائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس یا تو دال نہیں ہے، یا دال ہے تو اس میں لگانے کے لیے بھگار نہیں ہے. اور وہ یہ ڈیوائیڈ کوئی نئی بھی نہیں ہے، ہم اپنی ساری زندگیوں میں دیکھتے آئے ہیں، آپ نے زیادہ عرصے سے دیکھی ہوگی. اور یہ ڈیوائیڈ اتنی پکی اور اتنی گہری اور اتنی چوڑی ہوتی جا رہی ہے کہ مجھے اس کا کوئی انت وہ نظر نہیں آتا، وہ بہت ڈراؤنی لگتی ہے. آج سے 30 سال پہلے کوئی بچہ گاؤں کے اسکول میں پرائمری جماعت کر کے، گورنمنٹ کے اسکول میں، ہائی اسکول میں کر کے، کچھ امتحان دے کے، کچھ نقل مار کے، کچھ سفارش کر کے، یا بہت سارے لوگ جو تھے وہ باقاعدہ اپنی محنت سے کہیں نہ کہیں اپنے لیے ایک زندگی بنا سکتے تھے، گورنمنٹ میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. آج اگر آپ دیکھیں تو وہ گنجائش موجود نہیں ہے. اب اس معاشرے میں گنجائش موجود نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے، زیادہ تر جو بچے ہیں وہ تو یا تو جا ہی نہیں سکتے اسکولوں میں، اور جو جائیں گے بھی وہ اگر سرکاری اسکولوں میں جائیں گے تو اس کا آگے کوئی مستقبل ہے نہیں. ہر گاؤں میں میرا تعلق ایک گاؤں سے، اس گاؤں کے اندر بھی 2 پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے. میری خود اپنی تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول میں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک تو یہ گنجائش تھی موجود. اب یہ گنجائش نہیں ہے. تو معاشرے میں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دال کم تھی یا نہیں تھی، ان کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو زندہ رکھنا، تھوڑا سا اپنی اگلی نسل کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی جو گنجائش ہوتی تھی، ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے، بہت مضبوط طریقے سے ہم نے اس کو بند کیا ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم ٹالریٹ کریں، برداشت کریں، لیکن بات یہ ہے کہ بھوکا بندہ جو ہے وہ ایک رجے ہوئے پیٹ جس کا بھرا ہوا ہے اس کو کیسے برداشت کرے اور کب تک برداشت کرے. تو آئی تھنک جو باقی ڈیوائیڈز ہیں ہمارے ادب میں اور ہماری سیاست میں اور ہمارے ثقافت میں، وہ میرا خیال ہے وہیں سے شروع ہوتی ہیں، یا ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں زندگی میں، جو کم سے کم لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ مال اور ریسورسز آ رہے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ یہ انشور کر رہے ہیں کہ غریب کا بچہ ہے جو نہ پڑھ سکے، نہ اس کو نوکری مل سکے. اور تو اس لیے مجھے کبھی کبھی میرا دل نہیں مانتا کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر پائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ کر لو، یا مذہب کے نام پہ کر لو، یا زبان کے نام پہ کر لو، یا یہ جو ہم نے قوم بنائی ہے پاکستان اس کے نام پہ کر لو. کیوں کرے گا کوئی؟ لوگ نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے، میرے خیال میں جو بڑی ڈیوائیڈ ہے وہ یہ ہے، اور باقی جو ڈیوائیڈز ہے اس سے وہ پھوٹتی. مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان میں ہم پتہ نہیں کل 8 زبانوں کا تذکرہ کر رہے تھے، سرکار نے کہا ہے، لیکن سچی بات ہے جب میں ساؤتھ پنجاب کو جاتی ہوں، ڈیرہ غازی خان، رجحان، مظفر گڑھ، تو اور یا پھر میں حیدرآباد سکھر اور مٹھی جاتی ہوں، یا پھر میں خزدار اور وستونگ جاتی ہوں، تو وہاں ایک احساس محرومی یہ ہے کہ آپ لوگ یا توجہ دیتے ہیں اردو کی طرف یا توجہ دیتے انگریزی رائٹنگز کی طرف. ہم جو لکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں خوشحال بابا سے لے کر رحمان بابا سے لے کر، بلکہ ایک سڑک پہ کوئی یہاں بتا رہا تھا اسلام آباد میں ہوا ہے کہ رحمان بابا روڈ لکھا تھا تو وہ بابا جو تھا وہ مٹا دیا کسی نے آ کے،
اور وہ رحمان روڈ رہ گیا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ بابا کیوں مٹا دیا, کہنے لگے یہ شرک تھا اس لیے مٹا دیا. تو وہ یہ سارے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ برجنگ دا ڈیوائڈز جو ہے اس میں بھی بہت ضرورت ہے, بیکاز ہمارے ہاں نور الہدیٰ شاہ یا عطیہ داؤد یا پھر اس طرح عطا شاد نے اتنی اچھی بلوچی شاعری کی ہے, یا گل خانہ سیر نے کی ہے. وہ ساری شاعری اور ادب جو اچھا لکھا گیا پشتو میں یا بلوچی میں یا سندھی میں, وہ ہم نے نہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا اور نہ اردو میں کیا, اور نہ کبھی انٹریکشن کرنے کے لیے ہم نے کبھی اس جیسے سیشنز میں بھی نہیں بلایا. تو برجنگ دا ڈیوائڈ جو ہے وہ پاکستان کے اپنے اندرونی لٹریری سرکلز میں نہیں ہے. تو ڈائلاگ کہاں سے ہوگا جب کہ ہم پڑھے لکھے لوگ بھی آپس میں ڈائلاگ ان تھرو ٹرانسلیشن نہیں کرنا چاہتے. میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ساہتیہ اکیڈمی جیسے انڈیا نے بنائی ہوئی ہے جو ان کی اپنی ریجنل زبانوں کے لیے ہے, وہ ان کے ہاں اتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ کیونکہ انہوں نے انگلش کو بنا لیا تھا اپنی نیشنل لینگویج, اور اس لیے اب وہ ریجنل لینگویجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پڑھنے کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ان کا آپس میں انٹر کلچرل انٹر لنگول ٹرانسلیشنز ہوتے. تو وہ وہاں پہ بہت ہو رہے ہیں اور ان کی ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے, میں سمجھتی ہوں. اور in that sense, I mean, translations are bridging the divide. Absolutely. I think that's one way. Mic کہاں ہے? Where's the mic? Because میرے خیال سے پینلسٹ نے اتنے زیادہ ایشوز جو ہیں ان کو وہ ریز کر دیا ہے, تو I would like some contributions from the audience. جی, اور میں شاید محمود صاحب سے پہلے کیونکہ I would like you to say, شاہد صاحب کو ذرا مائک دے دیجیے پہلے. I want him to make a contribution to the discussion on various divides, quote unquote. دیکھیے جی, ڈیوائڈس تو بہت سی ہیں, بہت کا ذکر ہو گیا. تو میرا خیال ہے ایک تو جو بہت زیادہ خوفناک چیز ہے جس کا تھوڑا سا حنیف نے ذکر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو اس وقت کلاس ڈیوائڈ ہمارے لٹریچر میں اور ہماری ڈسکورس میں اور ہماری تھنکنگ میں آ رہی ہے, جس کے ایک بڑے خوفناک کانسیکوینسز آلریڈی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کہ ایک خاص طبقے بڑے شہروں میں اور مڈل اپر مڈل کلاس کے لوگوں کی ایک زبان ہے, ایک سوچ ہے, ایک ایکسپیرینس ہے, ایک نیریٹو ہے, اور اس کا بالکل ٹوٹل لگتا ہے جیسے ڈسکنیکٹ ہے کہ بیچ میں ایک ایسی انویزیبل دیوار ہے کہ جس کے پار کچھ نہیں جا رہا, ایسے ہی لگ رہا ہے. تو اس کی ایک وجہ تو زبان بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہماری قومی زبانیں ہیں ان میں تراجم نہیں ہوئے اور ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا, ان کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کیا گیا جس طرح انڈیا میں یا دوسرے ملکوں میں کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جو ریسنٹ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے وہ زیادہ بات واضح ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بالکل کسی اور ہی دنیا میں, کسی اور ہی صدی میں رہ رہا ہے, اور ایک ریشنل انٹریکشن جو ہے اس کے لیے وہ انکیپیبل ہو گیا ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہمارے رائٹرز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کی کچھ تو چیزیں یہاں اس کا حل جو ہے وہ دکھایا گیا ہے, اور اس میں آبویسلی اسٹیٹ ہیز اے میجر رول ٹو پلے. پہلی بات تو یہ کہ آپ ریکگنائز تو کریں اپنا جو نیشنلٹیز کی ایگزسٹنس, ان کی آئیڈینٹی, ان کا کلچر, ان کا لٹریچر. دوسرا یہ ہے کہ یہ اور بھی ڈیوائڈز ہیں. مثلاً ہماری اپنی جو پری اسلامک یا پری 47 ہسٹری ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا. وہ سارا جو ہیریٹیج ہے, وہ سارا جو ایک رچ ایکسپیرینس ہے وہ ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیا. جو انڈو مسلم ایکسپیرینس تھا یا جو ساؤتھ ایشین ہیریٹیج ہے اس کو ہم نے ڈسون کر دیا, اس کو ہم نے انڈیا کے ہاتھ میں مطلب رضاکارانہ طور پہ سرنڈر کر دیا. تو وہ بھی ایک ایشو ہے جس کو کہ یہ جو کشتیاں ہم نے بڑی خوشی سے جلائیں تھیں اور جو بریجز ہم نے بہت فخر کے ساتھ توڑے تھے, ان بریجز کو بھی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے ہماری اپنی ہسٹری ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ریجن کی جو ہسٹری ہے اس کے ساتھ. تو یہ کلاس ڈیوائڈ ہے, اور دوسری یہ ایک ہسٹوریکل چیزم ہے جس کو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نہیں توڑیں گے تو وہ جو دیوار ہے ہماری میجورٹی جو پاکستان کی جنہوں نے
بالآخر فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے تباہ ہونا ہے یا زندہ رہنا ہے, اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سلوشن ہے, جو ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, ان کے درمیان یہ جو خلیج ہے یہ رہے گی. چلیے یہ مائک ان کو دے دیجیے, آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے آپ لوگوں نے یہ ڈیوائڈ کو اچھی طرح سے مائک قریب کر لیجیے ذرا. ہاں ڈیوائڈ کو اچھی طرح سے بتایا ہے, لیکن ایک بہت ضروری ڈیوائڈ ہے جس کو کہ ہمیں ہمارے ملک کو یہ درپیش ہے, وہ یہ ہے کہ لبرل اور ایکسٹریمزم. اس وقت یہ ڈیوائڈ اگر آپ رائٹر کسی طرح سے برج کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا مذہب اسلام جو کہ ایک بھائی چارے کا مذہب ہے, اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے, اور جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کو کرش کر دیا جاتا ہے. تو ہم آپ لوگ رائٹرز کس طرح سے اس ڈیوائڈ کو ختم کر سکتے ہیں؟ Can I come back on that? میرے خیال سے ایک اور سوال لے لیں, اور پھر وہ پیچھے صاحب کھڑے ہیں, ان کو دیجیے. اور یہ کچھ موسیقی کی آواز کہیں سے آ رہی ہے, انتہائی بےہودگی ہے مگر. ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جی یہ بہت دلچسپ مباحثہ ہو رہا ہے کہ ڈیوائڈس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود ہی کریشن ہے ایک بہت بڑے ڈیوائڈ کا. جب ہندوستان کو ہی ہم نے ڈیوائڈ کر دیا اور ہم نے پاکستان بنا لیا, اور ہمارے اس ڈویژن سے کچھ ہمارے ملک کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ ایک جو بہت بڑا طبقہ تھا اکثریت کا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں, تو انہوں نے پھر ڈیوائڈ کر کے بنگلہ دیش بنا لیا. اور میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اکثریت نے ڈویژن کا مقابلہ کیا. اب تک تو اقلیت کرتی رہتی تھی, اور تو ہم کریشن